बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं और आज मेरा बड़ा अहम पैगाम होगा। मैंने बड़ी गौर व फिक्र की है और आप लोगों ने इस पैगाम को जिसके नाम होगा उसे भी समझ आ जाएगी और आपने भी समझना है। लेकिन खबरें पहले मैं आपको बता दूँ। एक तो मोहसिन नकवी बरतानिया के दौरे पर मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड की वहाँ बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं इनकी। इस्लामाबाद में एक अहम सफ़ीर की अभी बीवी भी अगवा हो गई। ये मामला क्या है? काजी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक, आज तहरीक इंसाफ जो है वो फैसला करेगी देनी है कि नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक और वज़ीर-ए-आज़म लगा दिए, कौन है, मामला क्या हुआ? इमरान खान की जेल में मुलाकात में एक रहनुमा बड़ा फूट फूट कर रोए और खान ने फिर उन्हें क्या मशवरा दिया आगे से। वज़ीर-ए-आज़म पर भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहबाज शरीफ के ऊपर लगने जा रही है और मखसूस नशिस्तों के मामले का जो केस है उसमें कंपनी ने अपना मोहरा दोबारा एंट्री आने वाली है। जज तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ भी तमाम इदारे इस वक्त इकट्ठे हैं। जज इस वक्त डट गया है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट का मामला है। अतर मिनुल्लाह के हवाले से अडयाला जेल के दौरे की खबरें भी चल रही हैं। इनमें हकीकत क्या है? और पीटीआई के जलसे की इजाज़त और पहला ब्यूरोक्रेट भी अदालत से जज से बदतमीजी पर गिरफ्तार हुआ है। आज पेट्रोल को 4 रुपये सस्ता किया, बिजली 3 रुपये महंगी कर दी और बड़ा खांचा भी मार गए। इसको भी मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को खतूत मिल रहे हैं, बड़े बड़े खतूत, और इसमें इस दफ़ा चूड़ियाँ और चूड़ियों की तस्वीर आ रही हैं। कौन भेज रहा है? शायर अहमद फराज को स्लो पॉइजन देने का खदशा भी है, ये भी सामने आ रहा है। और शहबाज शरीफ का दौरा है, चीन की एक नई नौटंकी है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इमरान खान की तायद करते 1971 का पोस्टमार्टम कर दिया। सकूते ढाका, मिलिट्री सरेंडर सब बेनकाब। अब गद्दारी का मुकदमा उन पे और नवाज शरीफ पे भी होगा या नहीं। मुराद सईद का भी बड़ा अहम पैगाम है, उस पर बात करते। लेकिन सबसे पहले आज मैंने इन मौजूदा हालात में बड़ा गौर व फिक्र किया, आपकी तरह पाकिस्तानी सारे परेशान हैं। तो इस वीलॉग में मैं शेर अफजल मरवत को मुखातिब करना चाहता हूँ। उम्मीद है वो ये ज़रूर देखेंगे। ये पाकिस्तान के वक्री टाइप के सियासतदान, दलेर हैं, बहादुर हैं, वफादार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काबिल आदमी हैं। अल्लाह ने बड़ी खसूसियात दी हैं। पाकिस्तान में बड़े कम सियासतदानों के हिस्से में आई खसूसियत। शक्ल भी दी, अकल भी दी, तालीम भी दी, ऊपर से उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो, फ़ारसी ये सब बोल सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लेवल के रहनुमा बन सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में, इस भांज सियासत में, सियासी जमातों के पास, जहाँ तमाम सियासी जमातों की मैं बात करूँ, ऐसे रहनुमा बहुत कम है जो तन तनहा आए, बेसर सामानी की हालत में अलम बगावत उठाएं और मोजज़ा कर दें। जो उन्होंने किया वो एक मोजज़ा ही था। पाकिस्तान के सियासतदान सारी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं वो कि अवाम की मोहब्बत कैसे मिलेगी। 20-20, 40-40 साल सियासत में 3-3 नस्लें लगा देते हैं और ये हासिल नहीं कर सकते जो अल्लाह ने बड़े थोड़े अरसे में अवाम में एक इंतहाई मकबूल रहनुमा बनाया। इनके मुँह से निकले हुए लफ्ज़ मुहावरे बन रहे हैं, ट्रेंड बन रहे हैं। ये जहाँ जाए हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी मकबूलियत ग्राउंड पर, मतलब हर पाकिस्तान के घर में हर बंदा इन्हें जानता है। और ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अल्लाह की तरफ से है। वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल लोग भी, और इस्टेब्लिशमेंट भी बनाना चाहे तो बना ले किसी और को भी, लेकिन जिसे अल्लाह दे उसकी मर्ज़ी। इल्ज़ाम जितने मर्जी लगाएं, मुतनाज़ा शख्सियत भी ये बने, क्योंकि वक्री टाइप के सियासतदान हैं तो इनके अंदर अना भी है, ज़िद भी है, दलेर आदमी की तरह बेखौफ व ख़तर काम भी कर जाते हैं, जिस पर शुकूक व शुबहात भी आते हैं कि ये कैसे कर गया। आम आदमी दिल मानने को, दिमाग मानने को तैयार नहीं होता, अकल मानती नहीं, क्योंकि लेकिन सर फिरे हैं, दिमाग इनका अक्सर घूम जाता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। और मेरे ख्याल में इस किस्म का जो सियासतदान अब सियासत से किनारा कशी करे कि मैं ये कहे कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी है दुबई में, बरतानिया में गुजारूँ, अमेरिका में गुजारूँ, ये नहीं होगा। ये कहें कि मुझे हक़ नहीं किसी को बात करने का, ये नहीं हो सकता। मरवत साहब, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपने अवाम में आके मैंडेट लिया, आपने लोगों से मोहब्बतें ली, खलूस लिया, अकीदत ली, लोगों के सामने उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया, आपने मुर्शद का साथ, वफा और वादे का ऐलान किया। सब ने उसे सियासतदान रहनुमा बनाया, आपने मुर्शद बनाया। खुद तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी वो खान के नाम पर। आज पार्टी डिसिप्लिन के इल्ज़ामात हैं कि जी आपने रहनुमाओं को पब्लिक में कुछ कहा, शिकायत हुई, खान ने नोटिस लिया, खान नाराज़ हुआ, आपने तस्लीम किया। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कि इतनी बड़ी सज़ा हो। लेकिन चलें, आपको ज़िम्मेदारियों से अलग कर दिया, पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जब आपने पार्टी उठाई थी तो उस वक्त आपके साथ पार्टी में कौन खड़ा था? और लोकल लोग नहीं खड़े थे आपके साथ। मैं तो जानता हूँ क़यादत आपको रोकती रही, वहाँ पर कोई एक बंदा नहीं निकला। आपने किसी की हिदायत का उस वक्त इंतज़ार नहीं किया। आज आप पार्टी डिसिप्लिन में फंसे हुए। आपके पास तो एक MNA की सीट है, जेब में आप खुद इस्तीफ़ा लिए फिरते हैं, जब लेनी है ले लो। तो मेरे ख्याल में इस दलेर, बहादुर, वफादार शख्स जब ये कहे कि जब तक खान नहीं कहेगा एहतजाज के लिए नहीं निकलूँगा, तो आपको पता है खान को मेरे से ज़्यादा शेर अफजल जानते हैं कि वो आपको कभी नहीं कहेगा कि शेर अफजल मरवत मेरे लिए एहतजाज करो। अगर आपके अंदर अना 10% है तो उसकी ज़ाती अना 100% है। उसकी अना पाकिस्तान की आवाम सिर्फ तोड़ती है। मोहम्मद बिन सलमान के सामने याद है खान का वो ले जा अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए, अना का बुत उसने अपना तोड़ा।
محمد بن سلمان کے کہنے پہ ملیشیا سے واپس آیا کہ میرے ورکر کہیں پاکستانی ان کے گھروں میں چولہے نہ بجھ جائیں، اپنی انا توڑ دی۔ تو مروت صاحب آپ کی انا اس سے زیادہ نہیں۔ پاکستان کی قوم جس اذیت میں ہے، جتنا بہتر میں جانتا ہوں پاکستان کے حالات اتنے ہی آپ بھی جانتے ہیں۔ دبئی کا موازنہ چولستان کے ساتھ کر کے دیکھیں، آپ تو دبئی میں ہیں، وہاں لوگوں کی زندگیاں دیکھیں اور پاکستان میں دیکھ لیں۔ آج اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زندگی اپنی ذاتی گزاروں گا، اپنی مرضی سے گزاروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پبلک میں نکلنا ہوگا صدام ترین کی طرح، علیمہ خان کی طرح، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نشست کی اہمیت ہے، استعفیٰ آپ کی جیب میں دے کے جان چھڑائیں، پارٹی سیٹ لینا چاہتی ہے لے لیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، قوم آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ خان کے مشن پر، خان کے کاز پر احتجاج کے لیے لوگوں کو تیار کریں، پارٹی بھی مجبور ہوگی آپ کو لینے پہ۔ یہ پارٹی سے نکال بھی دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، لوگوں کا، یہ ووٹ نہیں ہے، یہ امید ہے، وفا ہے، خلوص ہے، محبت ہے۔ بیچ منجھدار میں آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ خان آپ کو اپنا شیر کہتا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ جب دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا پارٹی میں آگے۔ آپ پارٹی کے اندر جو اندرونی سیاست ہے اس میں عوام کا کیا لینا دینا؟ عوام کا تو کوئی قصور نہیں، خان کا کیا قصور؟ آپ ان لوگوں کی کس چیز کی سزا دیں گے؟ تو میرے خیال میں نظر ثانی کریں اور یہ سمجھتے ہیں اگر تحریک انصاف کی پارٹی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو اپنی ذاتی حیثیت میں میدان میں آئیں۔ آپ پاکستانی بھی تو ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے۔ غداری کا الزام کوئی لگاتا ہے، کوئی پارٹی توڑنے کا لگاتا ہے، لگاتا رہے، آپ کے اوپر 200 الزام ہے، 201 صحیح، لیکن کم از کم اللہ کے سامنے عوام کی عدالت میں تو آپ سرخرو ہوں گے۔ خان تو جانے گا ایک دن، دنیا تو دیکھ رہی ہے وہ کیا رہا ہے۔ اور سب سے دیکھیں، یہ میرا پیغام، اللہ کرے شیر افضل مروت کو سمجھ آئے اور وہ پاکستان میں آئیں اور ایک لائے عمل بنائیں۔ چھٹیوں پہ ہیں، وہاں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں خان کی رہائی کے لیے کرنا کیا ہے۔ اس ظلم اور فسطائیت میں دیکھیں نظر کچھ نہیں آتا، گٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ تحریک انصاف کی اس وقت لیڈرشپ محرومی ہے، حقیقت میں ایک بھانج پارٹی نظر آ رہی ہے۔ عوام ان کے ساتھ موجود ہے، دیگر جماعتوں میں لیڈروں کا انبار لگا ہوا ہے، عوام ہے ہی نہیں۔ یہاں عوام ہی عوام ہے اور لیڈر کوئی نہیں۔ مراد سعید کا پیغام سنیں غور سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ صفے درست کریں، اب وقت اذان چاہتا ہے، میدان میں اترنا ہے اپنے مستقبل کے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو میرا مشورہ ہے شیر افضل مروت کو، امید ہے یہ پیغام پہنچے گا ان کا، میں ٹویٹر پہ جواب کا منتظر رہوں گا۔ میری درخواست ہے، بلکہ میرے انٹرویو میں کھل کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اٹھائیں ایک دفعہ علم بغاوت، ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کی قوم منتظر ہے۔ تو میں شیر افضل سے اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو حالات میں نے دیکھے ابھی، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ سیدھی سیدھی دو ٹوک اگر بات کروں کہ خان کو رہا کرنے کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ اس کی ایک تصویر باہر نہیں آنے دیتے۔ یہ خان کو کیسے باہر آنے دیں گے؟ اور اب اگر ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشکل میں ہے تو ان کا حوصلہ مزید بلند ہو، حالانکہ اس نے صدر تو بننا ہے، لیکن اس وقت تک انتظار کیوں کریں؟ پھر مینڈیٹ کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں جو کیسز ہیں، اگر میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی جو الزامات مینڈیٹ کی 8 فروری کا الیکشن تو انہوں نے چوری کیا، وہ اس کو بھی نہیں دفاع کرے۔ برطانیہ خود پوری لسٹ پارلیمنٹ میں، برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ اٹھائیں کل کی کہ الیکشن پہ انہوں نے جو آبزرور گروپ کے ماہرین جو خود الیکشن کمیشن نے بلائے تھے، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اگر ایک لائن میں بتاؤں اپنے الفاظ میں، تو یہ الیکشن کالعدم ہے۔ الیکشن اسی لیے ٹریبیونل آرڈیننس بنا رہے ہیں، ایک نئی واردات، جیسے جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد کی نشستوں پہ جو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے پاس 3 نشستیں آ رہی ہیں، اسی طرح 150 آ جائیں گی قومی صوبائی کی پنجاب سے۔ وہ تو بلکہ جسٹس صاحب جو غلط بیانی کر رہے ہیں جیل بھیجنے جا رہے ہیں نیا آرڈیننس لگا کے۔ تو یہ اب ٹریبیونل بدلنے جا رہے ہیں، اس پہ گیم یہ کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج بھی آ سکتا ہے، جسے گھر میں دوسری بار دال کھانے کو نہیں ملتی۔ ریٹائرڈ جج کی کون مانتا ہے؟ لیکن اسے پنجاب میں بھی لگا رہے ہیں، یہاں بھی لگا رہے ہیں، اور لاہور میں تو ٹریبیونل ہی نہیں بننے دے رہے۔ ان کی پوری کوشش ہے ان ریٹائرڈ ججز کو کر کے پورا سسٹم قبضے میں کریں اور تحریک انصاف کو دبا لیں۔ تحریک انصاف کو پہلے تو قاضی صاحب پہ عدم اعتماد کرنا ہوگا۔ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے واردات ہے، حامد خان صاحب ہیں، ان کے وکلا ہیں، قاضی صاحب کو بچا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے اگر آپ کو آفیشلی قاضی صاحب پر عدم اعتماد کی آج نہ نظر آئی اعلان جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرنا تھا، ان کی لیگل ٹیم نے کرنا تھا، تو آپ سمجھ لیں یہ سب لوگ کمپرومائز ہے، سیدھی سی بات۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، اور کیونکہ ادھر سے ہی اپنے مورے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی قاضی صاحب کے پاس کیس جا رہا ہے جس میں اکبر ایس بابر دوبارہ انہوں نے لانچ کیا مخصوص نشستوں کے معاملے میں، وہ قاضی صاحب کے ساتھ پہنچے گا سامنے اور تحریک انصاف کے لیے وہ رکاوٹ بنے گا، اور اس کے بعد مخصوص نشستیں نہیں لینے دیں گے اور یہ 2 تہائی کر کے اپنی ساری واردات کر دیں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی بالکل ایسے، عدالت نے حکم دیا ہوا ہے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے باوجود کیوں نہیں کرے؟ ان کی تو ایک سے ایک بڑی واردات، خان کے کیسز میں دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ پہ وہ نیب ریفرنس میں محسن نقوی وہاں برطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے چلا گیا۔ اب ان کے 3 اداروں سے بڑی تفصیلی ملاقات، اور معاملہ وہی ہے کہ کس طرح اس کیس میں خان کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹا جائے، رگڑا جائے۔ اب ملک ریاض، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، فرح شہزادی، یہ لوگ تو ان کی گواہیاں آپ کو، اور تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے۔
اب وہ کام نہیں آ رہی تو یہ واردات وہاں سے بنانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی واردات بنا لیں۔ اور خان پہ ٹویٹ کا معاملہ دیکھیں، ابھی یہ ٹویٹ والا معاملہ ہے، اس میں غداری کا 1971 مشرقی پاکستان توڑنے والے معاملے پر کہ جی یحییٰ خان پر کیوں بات کی۔ اب یہ عدالت میں اگر ٹویٹ گئی جو تحریک انصاف کوشش کر یہ جائے تو پھر تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا یحییٰ خان بے قصور تھا، انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تاریخی حقائق ہے، ان کو غلط ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس وقت کون کون تھے آپ دیکھیں، حاضر ڈیوٹی جرنیل بھی تھے، اس وقت اعلیٰ ترین عدلیہ تھی، اسے جھٹلانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور اوپر سے گواہیاں کون دے رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی گواہی دے رہے ہیں کہ 1971 میں سکوت ڈھاکہ اور ملٹری سرنڈر جو ہے ایک ہندو کے سامنے آپ نے اپنی پوری ناک رگڑ دی۔ غداری کا مقدمہ تو پھر اس پہ بھی بنے گا، پھر تو نواز شریف پہ بھی بنے گا۔ نواز شریف کا تو پورا ایک سرٹیفائڈ قسم کا بیان ہے مشرقی پاکستان پہ اور شیخ مجیب کی حمایت میں، تو بلا لیں سب کو پھر۔ تو اس معاملے میں انہیں پھر بتانا پڑ جائے گا کہ جنرل یحییٰ کا کردار کتنا تھا، آفیشیل کردار، رپورٹ جو پبلش ہوئی اس کی تفصیلات، وہ پھر ایک معاملہ بڑا خراب ہوگا ان کے لیے۔ خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا بھر میں لوگ پوچھیں گے اب خان پہ کیا مقدمہ ہے، رپورٹ دکھائیں، اور بنگلہ دیش جو معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے ان کا مطالبہ پکا ہو جائے گا۔ یہ اصل میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ ڈر گئے تھے اندر سے، پارلیمنٹری کمیٹی میں سارے کہہ رہے تھے جی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، میجورٹی۔ خان نے بلا کے ان کو ٹھیک ٹھاک پر دھویا کہ جسے پارٹی چھوڑنی چھوڑ دیں، میرا بیانیہ ہے، میں نے تو صحیح بات کی، حق سچ کی بات ہے۔ اب خان کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں اس میں ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، خان کو اس حالت میں ایک شخص باقاعدہ طور پہ وہ رویا بھی، اب نام میں نہیں لے سکتا، انہوں نے منع کیا ہے، خان نے اس کو الٹا ڈانٹا پھر رگڑا بھی کہ مرد بنو، کیوں رو رہے تم، حالات ٹھیک کرو، باہر جا کے احتجاج کرو، رونا تھا بند کرو۔ خان کو بزدل لوگوں سے نفرت ہے حقیقت میں۔ اور اب تو خان کو دیکھیں حمایت بھی کیسز پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ خان پہ بنائے کیسز انتقام ہے، یہ جو ان کے مخالف تھے بڑے۔ اور ادھر معیشت کے دنگے لگ چل رہے ہیں، 4 روپے پٹرول سستا، 3 روپے بجلی مہنگی۔ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کے اوپر وزیر خزانہ لگایا انہوں نے باہر سے بلا کے، 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اس شخص کو دیا گیا جو پیٹرول کی قیمت نیچے نہیں کر سکتا۔ پیٹرول کی اس نے ایک قیمت دی، وزیر خزانہ نے انکار کر کے دوسرا سرکولر دے دیا۔ اصل حکومت سب جانتے ہیں کہ نہ تو نواز شریف کی ہے نہ شہباز شریف کی ہے۔ اچھا انہیں اعتراض بھی نہیں ہے اس پہ۔ انہوں نے جو 2 گھنٹے پیٹرول کی قیمت کم کی، اس دوران ان کے اپنے لوگوں نے جلدی جلدی پیٹرول 15 روپے کی کمی کے حساب سے جلدی جلدی خرید لیا کہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، پیٹرول بکنگ کر لی، ڈیلیوری بھی کروا دی۔ دوبارہ پھر وزیر خزانہ نے پیٹرول 4 پہ کمی کی تو اب وہ 11 روپے کا جو فرق تھا اس حساب سے انہوں نے اربوں کا کھانچا اپنا مار لیا، اپنے لوگوں کو انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بنوا دیے۔ اب ایک طرف لوگوں کے لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، 30 سے 40% ہر مہینے بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے، جون اور جولائی میں آپ دیکھیں گے مزید اضافہ ہوگا۔ بہرحال یہ تو جھٹکے لگتے رہیں گے۔ عمران ریاض کی بھی خبر ہے، ایک اس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا، اور وہ حج بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہو گیا ایک۔ اور دوسرا اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ASI ظہور کو جسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 3 سال کی سزا ملی، اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے 5 صفحات کا ایک فیصلہ دیا، فورنزک کروایا، اس کے موبائل فون کا جو میسج نکلے وہ خفیہ معلومات نہیں تھی، اس لیے پھر اس کی سزا کا عدم قرار دی۔ اور قصور اس کا یہ تھا کہ اس نے خلائی مخلوق کے ایک مساج سینٹر میں افسر کو پکڑ لیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا۔ بہرحال یہ ان معاملات میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ سائفر کا کیس بھی ہے، وہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ خبریں آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل سے یہ آ رہی ہیں جی کہ وہ جسٹس اطہر من اللہ جا رہے ہیں، ان کے صحافی پھیلا رہے ہیں جگہ جگہ، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ 2022 کا معاملہ جب وہ گئے تھے قیدیوں کی حالت دیکھنے، تو یہ اب بنا رہے ہیں کہ جی خان سے ملنے جا رہے ہیں اور خان کو فیور دیں گے۔ ابھی جو بڑے کیسز آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے سارے، ایک اس میں کریں گے۔ دوسرا جو سفیر کی، ویتنام کے سفیر کی بیوی جو وہ اغوا ہوئی ہیں، اس پہ اسامہ غازی صاحب نے خبر دی ہے، اور اس پہ پوری تفصیل ہے کہ جی وہ کہاں کس طرح اٹھائی گئی، کس طرح، اور یہ اسلام آباد سے ہوا، بہت بڑا معاملہ ہے یہ، کیونکہ اسلام آباد پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں اب بدنام ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پنجاب میں تو تباہی بربادی، آپ کو پتہ ہے کراچی جتنے حالات ہو چکے ہیں، وردیاں پہننے، وردیاں اتارنے کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں رہا، یہ بڑا اہم معاملہ۔ اور دوسرا شہباز شریف چائنا کی نوٹنکی کے لیے دوبارہ لوگوں کو کہ جی پہلے جیسے سعودی عرب ڈالروں کا ہم باہر لے آیا، میں عرب امارات سے اب چائنا میں جا کے وہی واردات، وہی نوٹنکی کرنی ہے، مانگنے جا رہے ہیں کہ 24 ارب ڈالر کا بل دینا ہے ابھی انہوں نے، تو پیسے ہے کوئی نہیں، اور باقی جو وارداتیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے، میں شیر افضل مروت کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ٹویٹر پہ آیا یا وہ میرے انٹرویو میں آ جائے، وہ ضرور چیک کیجیے گا، بڑی کھل کے ان سے باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔